अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाद आजिज। नाज़रीन, दहशत गर्दी का सिलसिला जारी है। अफगानिस्तान के दहशत गर्दों ने पाकिस्तान में बारहा दाखिल होकर यहाँ पे दहशत गर्दी की है, और अब ये सिलसिला एक मुसलसल अमल की शक्ल में नजर आ रहा है। एक तसलसल है इसके अंदर, और एक बेचैनी है पूरे माशरे में, पाकिस्तानी माशरे में, और ये अदम इस्तेहकाम का शिकार है। तो अफगान महाजरीन, टीटीपी, अफगान तालिबान, इनकी वजह से कि जिन्होंने जिनको पाकिस्तान ने पनाह दी और जिनको 40-45 साल पाकिस्तान ने रखा, और पाकिस्तान के एहसान का बदला अब इस शक्ल में पाकिस्तान को मिल रहा है। यकीनन उसमें पाकिस्तान की कुछ गलतियां और वो भी हैं, सारी चीज़ें हैं अपनी जगह, कि कई नाकामियां हैं, कई गलतियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो अखलाकी तकाजे हैं और जो दावा करते हैं इस्लाम से जुड़े होने का या इस्लामी रियासत का, वो कतई तौर पर इस पर पूरे नहीं उतरते। वो ईफा अहद भी नहीं करते, वो एहसान का बदला एहसान से भी नहीं देते, और बहुत सारी और भी वजूहात हैं। तो अब हम इस पे बात करेंगे। हमने अभी गुज़िश्ता रोज जो बात की थी इस हवाले से, और सरदार साहब ने एक नुक्ता इसमें उठाया था कि हमें स्ट्राइक करनी चाहिए, अंदर जाकर स्ट्राइक करनी चाहिए। तो वो स्ट्राइक अगले रोज हो गई, और वो यकीनन जो वक्त का तकाजा था, ज़रूरत थी, वो यही थी कि ये स्ट्राइक्स अब हों, और पाकिस्तान उन मराकज़ को ख़त्म करे कि जहाँ से ये दहशत गर्दी पाकिस्तान के खिलाफ जन्म ले रही है, या जहाँ पे तरबियत दी जा रही है। यही बात सरदार साहब ने की थी 2 रोज कबल हम हमारे अपने प्रोग्राम में। तो इस पे हम मजीद बात करते हैं। गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। वो दिफाई उमूर पे भी गहरी नज़र है जिनकी, और सियासी और माशी उमूर पे भी ये गहरी नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। वालेकुम सलाम। सरदार साहब, आपने कहा कि अंदर घुस के मारना चाहिए इनको, और उनके ठिकानों पे हमला करना चाहिए, इनके मराकज पे हमला करना चाहिए जहाँ से दहशतगर्द ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, और वहीं से वो ट्रेंड होके आगे आ रहे हैं। तो वो हो गया, वो गुज़िश्ता शब जो पाकिस्तान ने फैसला किया, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की फौज ने फैसला किया, और ये अब सिलसिला जारी है। लेकिन इससे पहले भी इस तरह का एक स्ट्राइक हुआ था जिसको हमने डिस्कस भी किया था उस दिन। अब इसके नताइज क्या देख रहे हैं, और क्या इसमें मजीद कंटिन्यूटी की जरूरत है आपके ख्याल में? ये टेररिज्म के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, तमाम दुनिया की जो अफगानिस्तान शिफ्ट हुए हुए। और ये जो बात अफगान तालिबान या अफगान जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो ये जो कह रही है कि जी टीटीपी पर हमारा बस नहीं चलता है, और वो जो इस्लामिक स्टेट है उसके ऊपर बस नहीं चलता है, उसके ऊपर अलकायदा के ऊपर भी हमारा बस नहीं चलता है। तो फिर आप हुकूमत किस चीज़ की? आपने दोहा में जो मायदा किया था और उसमें दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की हम इजाज़त नहीं देंगे, ना होने देंगे। अब यहाँ तो सवाल ये है कि हर रोज़ कुछ न कुछ वाक़यात होते हैं, और हमें अच्छी तरह मालूम है ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, या कोई इसमें गलतफहमी की तो कोई बात ही नहीं है कि अफगान जो हुक्मरान या अफगान जो इंटरिम गवर्नमेंट के वुज़रा हैं वो भारत में जाके उनसे इमदाद मांगते हैं। ईरान में जो अफगानी पकड़े गए हैं वो इजराइल के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमें कोई गलतफहमी में मुब्तला हैं, शायद वो कोई हमारा इस्लामी अखुवत का कुछ ज़्यादा ही जज्बा हमारे अंदर इस्लामाबाद में और पीडी में पाया जाता है। अरे बाबा, ये दहशत और ये जो उसकी जो जो हुकूमत है या जो इंटरिम गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, ये अफगानिस्तान के ये कब्जा ग्रुप है और ये दहशत गर्दों के कब्जे में है अफगानिस्तान। तो हमें न सिर्फ ये कि उनको जड़ से उखाड़ने के लिए पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह से ये काम कर सकता था, और ये गुज़श्ता 2 साल 2.5 साल हमने ज़ाया किए हैं। और उनको साल में महीने में अमेरिका देता है। आप कहते हैं जी अमेरिका हमारा दोस्त है, और ट्रंप साहब हमारी तारीफें करते हैं, और ट्रंप साहब जो है हमारे वजीर आजम को गले लगाते हैं। अरे बाबा, ये जो बड़ी ताकतें हैं इनके गले लगाने को कुछ आप ज़्यादा मत समझा करो। ये बड़ी ताकतें हैं। आज अमेरिका खुद अपने अपने अमेरिका यूएस से अफगान एक दफा स्ट्राइक किया,
پھر دو چار دوست بیچ میں آ گئے، قطر آ گیا، ٹرکی آ گیا، یو اے ای آ گیا، اور ہم نے کہا کہ نہیں یو اے ای ٹرکی یا اس کے اوپر تو حملہ کریں نا، یہ تو پھر میں دیکھوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہ کریں. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ ہمیں جانتے بوجھتے، ہم تو طالبان اور یہ جتنے فیکشنز ہیں ان کے ایک ایک سے ہم واقف ہیں. ان کا کام ہی یہی ہے، ان کو اس کے علاوہ کوئی کام آتا بھی نہیں ہے. اور وہ یہ ساری دنیا کے لیے، آپ مجھے بتاؤ ایک ایسی حکومت جس کے ہیڈ کوارٹر، جس میں ساری دنیا کے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ہیڈ کوارٹر ہوں، وہ حکومت ہے؟ یہ حکومت ہے ہی نہیں. یہ حکومت کسی نے تسلیم نہیں کی ہوئی. اور ہم نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہمارا اسلامی نہیں، اخوت اب اور یہ ہمارے مجھے آپ برادری. یہ بتائیے سردار صاحب، اس میں آپ تجزیہ مجھے دیجئے کہ ایک اسٹرائک تو ہو گئی نا، اب آپ کے خیال میں ان اسٹرائکس کو کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے، مسلسل کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر جیسے پچھلی دفعہ ہوا کہ اسٹرائک کر کے پھر 2 مہینے کا گیپ آ گیا، وہ دوبارہ پنپ گئے، دوبارہ توانا ہو گئے؟ تو اب آپ کیا اس میں رائے رکھتے ہیں؟ دیکھو جی، یہ جو بھی آپ نے کاروائی کی ہے، اس میں 7 جگہوں پر جو ہمارے ایئر ریڈز ہوئے ہیں، ان ایئر ریڈز کے نیچے میں 80 آدمی مرے ہیں. ان کے ٹھیک ہے. پاس 20,000 ہیں. ہوں. ان کرنل اور بریگیڈیئر اور میجر جنرل نہیں ہیں. وہ آپ کے میں کہتا ہوں کون سی جگہ ہے؟ پاکستان کے کیپٹل میں وہ واردات کر رہے ہیں، پاکستان ہمارے بلوچستان کے کیپٹل میں وہ واردات کر رہے ہیں، وہ کے پی کے میں، ہر ضلع میں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاق نہیں ہے. ایک دفعہ ہمیں اس سے جان چھڑانی پڑے گی، مکمل کاروائی کرنی پڑے گی. نہیں تو مکمل کیا کاروائی کا مطلب مکمل کاروائی. نہیں تو کیسے ممکن ہے وہ بھی بتا دیجئے نا، کہ دیکھیے ایک اسٹرائک ہوتا ہے، اس کے اندر ظاہر ہے اب وہ بچوں اور عورتوں کو انہوں نے آگے بڑھا دیا ہے، پیش کر دیا ہے، وہ ہیومن شیلڈ کے طور پہ بچوں عورتوں کو استعمال کر رہے ہیں کہ دیکھیں، اور وہ دکھا بھی رہے ہیں میڈیا کو، دیکھیں جی انہوں نے بچوں کو مارا ہے، عورتوں کو مارا ہے گھروں پہ حملہ کر کے. تو یہ تو پھر پاکستان کے خلاف ہی ایک وہ ایک مقدمہ بن جاتا ہے نا. مقدمہ بن جاتا ہے. یہ افغانستان گزشتہ 40 سال سے دنیا کو نچا رہا ہے، اور مقدمہ پاکستان کے خلاف بنے گا. اس افغانستان کی وجہ سے پاکستان کے اوپر مقدمے بنے ہیں، اور اب نہیں پاکستان کی عالمی وجہ سے اگر پاکستان کے اوپر مقدمہ بن جائے گا تو کیا قیامت آئے گی؟ دیکھیے میں تو کیا عالمی عالمی فورسز کیا دیکھیں نا، عالمی کسی کو پرواہ ہے کیا؟ جن کا ذکر آپ نے کیا، عالمی طاقتیں، وہی فیصلہ ساز آپ طاقتیں بتائیں ہمارے. ایک عالمی فورس، نہیں، آپ مجھے بتائیں ایک عالمی طاقت بتائیں جس نے بھارت سے کہا ہو کہ طالبان کو سپورٹ مت کرو. کوئی ایک طاقت ایسی بتائیں کہ جس نے یہ کہا ہو کہ یہ جو طالبان رجیم ہے، کوئی گورنمنٹ تو ہے نہیں، یہ رجیم جو ہے وہ عورتوں کو قید کر رہا ہے، وہ بچوں کو مار رہا ہے، وہ سارے انسانی حقوق کا تہس نہس کر رہا ہے، اور کوئی عالمی طاقت تو بول نہیں رہی. اب اگر پاکستان کے خلاف آ کے کارروائی کریں تو آپ سمجھ لو کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہے. بھائی انہوں نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے پاکستان کے خلاف، اور پاکستان کہتا ہے نہیں ہم تو ایک طرف تھپڑ مارو، دوسرا طرف آپ گلا پیش کریں، دوسرا جو ہے چہرہ پیش کریں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کو مکمل طور پر ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا، فزیکلی اور پولیٹیکلی ہمارے پاس بے حساب آپشنز ہیں. نہیں تو جس اور طرح یہ ایک دیکھیے نا، آپشن نہیں ہے، ہمیں اب میرا معلوم ہے سوال لے کہ لیجیے، اب میرا سوال لے لیجیے آپ، کہ جس طرح پاکستان میں آپ نے خود کہا کہ وہ ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، اسی طرح افغانستان میں بھی وہ پھیلے ہوئے ہیں. وہ کسی ایک مرکز میں نہیں ہے، وہ کسی ایک بنکر میں نہیں بیٹھے ہوئے، یا کہ کوئی ایک قلعہ بنا کے نہیں بیٹھے ہوئے، وہ پورے افغانستان میں اسی طریقے سے پھیلے ہوئے ہیں. یہاں تعداد زیادہ ہے چونکہ لڑ رہے ہیں، ٹریننگ کہیں اور ہو رہی ہے، کسی اور جگہ پہ ہو رہی ہے، بھیجے کہیں اور سے جا رہے ہیں، پیسہ کہیں اور ریسیو ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں کیسے پورا افغانستان تباہ کر دیں؟ کیا کریں؟ دیکھیے افغانستان میں ہمارے پاس آپشنز ہیں. ہم نے طالبان کی حمایت کی، ہم نے دوحہ معاہدہ کروایا، ہم نے ان کو حکومت دلوائی. ان کا دوحہ معاہدے میں یہ تھا کہ یہ کابل پر قبضہ نہیں کریں گے. ہم نے ان کو مدد کیا پنجشیر وادی میں، وہ جو تھا
احمد شاہ مسعود اور جو دوسرے لوگ تھے ان سے ہم نے ان کو جو ہے وہ ان کی مدد کی، ہر طرح سے مدد کی ہے. اب آپ سوچ نہیں سکتے پاکستان نے کیا کیا ہے. افغانستان کی یہ طالبان حکومت کو افغانستان میں کنٹرول لانے کے لیے پاکستان نے وہ کیا جو کبھی کوئی نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سب سے پہلا نشانہ پاکستان تاڑا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم تو اٹک تک جائیں گے، یہ ہے ہی ہمارا. نہیں وہ تو اب مجھے بتا لو، وہ آپ کے اوپر ٹیریٹریل کلیم کر رہے ہیں، آدھے سے پورے کے پی کے صوبے کو گدار کے اٹک پنجاب کی سرحد تک وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے. اور ان کا کوئی اس میں کوئی چھپی ہوئی بات ہی نہیں ہے، ان کا کوئی کلیم چھپا ہوا نہیں ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ نہیں نہیں یہ ہمارے بھائی ہیں اور یہ ہمارے یہ برادران یوسف ہے. یہ ہماری ریاست کو نہ مانتے ہیں، نہ ریاست کی کوئی چیز کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ملک اسلامی نہیں ہے اور ہم اس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. وہ جہاد کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. اگر آپ کو نہیں سمجھ دیکھیں آئے نا، وہ صحیح ہے آپ کی ان بات. کو وہ تو دیکھیے میں نے انٹرو میں شاید یہ بات کی کہ ہم نے احسان کیا اور احسان کا بدلہ میں کیا مل رہا ہے، تو وہ تو بات بالکل طے شدہ ہے. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں 20,000 ہیں، یہ تو 20,000 سر کسی ایک بنکر میں تو نہیں بیٹھے ہوئے نا، کسی ایک جگہ پہ تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ ایک 4 اسٹرائک میں یا 2 مہینے کے اسٹرائکس میں آپ ان کو مار دیں گے. وہ تو پورے افغانستان میں پھیلے ہوئے ہیں. چونکہ افغان حکومت ان کے ساتھ دیکھیں ہے تو ٹریننگ بھی دے رہی ہے، پیسہ بھی دے رہی ہے، اسلحہ بھی دے رہی ہے، وہی افغان حکومت دے رہی ہے نا. اب یہاں مار بھی دیں آپ سارے، یہ چلیے میں امریکن مان لیتا. اسلحہ ہے، یہ امریکن اسلحہ ہے جو طالبان کے پاس ہے، اور وہی اب ٹی ٹی پی کے پاس ہے، وہی القاعدہ کے پاس ہے، وہی اسلامک اسٹیٹ کے پاس ہے. وہی اسلحہ جو امریکن چھوڑ کے گئے ہیں. اور امریکن سال مہینے میں $6 لاکھ بھی افغانستان کی اس حکومت کو دے رہے ہیں. تو اب آپ سوچئے کہ ہمارے پاس آپشن ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے آپشن. آپ ناردرن الائنس کو ہم نے نظر انداز کیا. ہم نے کئی اینٹی طالبان گروپس ہیں افغانستان میں جو پشتون گروپس ہیں، وہ نان پشتون گروپس بھی ہیں، اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ان طالبان کے اس راج کے خلاف ہیں. تو ہمیں ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، ہمیں ناردرن الائنس کو سپورٹ کرنا چاہیے. میں نے اب اس سنا میں کیا کارزائی نے کہا کہ جی یہ غلط ہوا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یو سی، آپ کو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ان ٹیررسٹوں سے جان چھڑانے کے لیے جو بھی اقدامات سیاسی، میں نے پریزیڈنٹ صاحب کا وہ سنا ہے بیان ان کا، لیکن اس میں بھی ذرا رکا کے بڑے اس سے کہا گیا کہ یہ 9/11 کی طرح کی بات ہے، اور آگے پیچھے. بات یہ ہے کہ سب کو معلوم ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ جو ناردرن الائنس والوں کو جن کو ہم نے ان کے ہاتھوں مروایا تھا، وہ ان کو واپس انگیج کیا جائے. افغانستان میں جو اینٹی طالبان فورسز ہیں ان کے ساتھ انگیج ہوا جائے اور ان کی مدد کی جائے. اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے پاس لاکھوں جو ہے ڈالر کے امریکن اسلحہ ہے، ان کے پاس ڈرونز ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم پاکستان کا مقابلہ کریں اچھا، گے. امریکن اسلحے کی اکثر آپ بات کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ بات تو میڈیا میں ڈسکس ہوتی ہے. اب اس میں ایک چھوٹا سا سوال ہے، بڑا باریک سا سوال ہے کہ یہ امریکن اسلحہ جو آج استعمال ہو رہا ہے اور امریکن فوجیں وہ چھوڑ کے گئی ہیں، تو وہ کیا ایک حادثاتی عمل تھا یا پھر ایک ڈیلیبریٹ عمل تھا کہ جان بوجھ کے ایسے کیا گیا؟ ان کو پتا تھا آگے کیا ہونے جا رہا ہے، یا کس کو وہ سپورٹ کریں گے، یا خطے میں عدم استحکام وہ کیسے پیدا کریں گے، تو وہ اسلحہ وہ چھوڑ کے گئے جان بوجھ کر؟ کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ نہیں، وہ اسلحہ جو ہے وہ جب چھوڑ کے گئے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ امریکن فورسز بہت بری طرح سے گھیراؤ میں آئی ہوئی تھی، اور ان کو چھوڑ کے ہی جانا تھا کیونکہ وہ لے کے جا نہیں سکتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو چھوڑ کے جانے کے سلسلے میں بھی پاکستان کی بڑی حکمت عملی تھی، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ امریکن اسلحہ ہمارے کام آئے گا. وہ ہمارے کام نہیں، ہمارے خلاف کام آ رہا ہے. یہ اس بات کو تھوڑا دوحا کانفرنس کبھی کامیاب نہیں ہوتی اگر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت ان کی مدد نہیں کی. مذاکرات میں پوری طرح موجود تھے، معاہدے کی ایک ایک شق پاکستان نے
ویٹ کیا ان کو کیا اور پھر ان کی مدد کیا, اور اس مدد کے نتیجے میں ان کے پاس حکومت آئی, اور حکومت آنے کے بعد جو کچھ ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ. ایک دن جیسا نہیں, کوئی افغان عورت بچی ہوئی نہیں ہے, کوئی بچی بچی ہوئی نہیں ہے, یونیورسٹیاں بند ہو گئی ہیں, اور آپ کہتے نہیں نہیں یہ ہے وہ ہے. دیکھو امریکنوں کو کوئی تکلیف ہے, یا برٹن کو کوئی تکلیف ہے, فرانس کو کوئی تکلیف ہے؟ تکلیف تو ہمیں ہے جس کے اوپر وہ حملہ کر رہے ہیں. اور بھارت تو ہمیں یہ وہ جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے ان کا, وہ تو ایک زمانے سے کہتا رہا ہے کہ ہم طالبان کے ذریعے پاکستان کو ٹھیک کریں گے. اب اس میں بتائیے نا مجھے کہ طالبان کے ذریعے 7 مراکز پہ حملے کیے پاکستان نے, 7 مراکز پہ حملے کیے, ظاہر ہے کہ 80 لوگ مرے. 80 لوگوں میں سے ظاہر ہے بچے بھی ہوں گے, عورتیں بھی ہوں گی. جب آپ کولیٹرل ڈیمیج کی بات کرتے ہیں تو یہی ہوتا ہے. اب وہ اگر ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اس کو, تو دنیا کا پاکستان میں کیا امیج جا رہا ہے؟ یا دنیا کی طرف سے آپ نہیں سمجھتے کہ دباؤ آئے گا, جس کا آپ نے جواب کسی حد تک دے بھی دیا. تو اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ مسلسل اگر پاکستان اس عمل کو جاری رکھتا ہے اور اسی طریقے کا کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے, تو پھر کیا صورتحال بنے گی؟ پھر پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ نہیں, یہ یوں نہیں ہے. دیکھیے پاکستان نے عملی طور پر اس کا مظاہرہ کر دیا ہے کہ طالبان کی حکومت کے خلاف ہماری کارروائی مکمل ہے. اب ہمارے اور ان کے درمیان دوستی کا کوئی امکان نہیں ہے. ٹھیک اس ہے, دروازے کو بند کریں, پھر افغان آپ کے ساتھ آئیں گے, پھر آپ پولیٹیکل پروسیس شروع کریں. ملٹری آپشنز کو تو میں 100% نہیں کہہ رہا کیا کریں. آپ کو بات کرنی ہے, آپ بھارت سے بات کریں کہ بھائی نہ آپ کے معاملات میں ہم داخلت کریں گے, نہ آپ ہمارے معاملات میں داخلت کریں. دیکھیے ان کا تو کھلا راستہ, 2500 مائل لمبی سرحد ہے. وہ ابھی جا بلوچستان سے وہ ہوتا ہے کوسٹ سے بات کریں, اور جتنا بھی آپ اس کو مائلڈلی پیش کریں, یہ اٹ از این آل آؤٹ وار اگینسٹ پاکستان. ناٹ اکارڈنگلی بٹ سی ٹو اٹ کہ یہ افغانوں کی جو گورنمنٹ ہے, طالبان کی جو گورنمنٹ ہے, اس کی جگہ ایک ماڈریٹ گورنمنٹ ہے. طالبان نے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم جی براڈ بیسڈ گورنمنٹ بنائیں گے. کہاں ہے وہ براڈ بیسڈ گورنمنٹ؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ طالبان کی, یہ ساری چیزیں ہیں. آپ میں اس کا ذرا ایبسٹریکٹ نکالوں آپ کی گفتگو کا اور آپ کے سامنے پیش کروں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب چلیے آپ نے اسٹرائک تو کر دی اور ان کو جاری رکھنے کی بھی ضرورت ہے وقتاً فوقتاً, لیکن دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ طالبان کی حکومت کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں. یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ طالبان کے جو مخالف لوگ ہیں وہ پشتون بھی ہیں, وہ نان پشتون بھی ہیں, اور طالبان سارے افغانستان کو ریپریزنٹ نہیں کرتے ہیں. ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم ان کے ساتھ اپنا رابطے بڑھائیں. ہم ان کی اگر کہیں مدد کر سکتے ہیں تو ضرور مدد کریں. ان کو جو ہے وہ اس بات کا موقع فراہم کریں کہ وہ افغانستان کے اندر ایک جینوین ڈیموکریٹک ایک جینوین حکومت, ریپریزنٹیٹیو حکومت قائم ہو. یہ طالبان تو دہشت گرد ہیں. اس کو اگر آپ بار بار جتنا بھی آپ کہیں گے طالبان طالبان طالبان, یہ تو دہشت گرد ہے بھائی. ان کے لیے کوئی اور لفظ بنا ہی نہیں ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا وزیر خارجہ جو بات کرتا ہے, آپ نے سنا اس کو بات کرتے ہوئے, اور یہ جو کندھار میں بیٹھا ہوا ملا ہیبت اللہ ہے, یہ اس کے ڈائریکشنز میں سارا ہو رہا ہے. بھارت کے ساتھ بھی دوستی اس کی ڈائریکشن پہ ہوئی ہے, اور بھارت سے کیا مدد مل رہی ہے کیا نہیں مل رہی ہمیں تو معلوم نہیں ہے ان ریئل فیگرز. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ وی کین سی دیٹ. نہیں, وہ تو میڈیا میں نظر آ رہا ہے نا, اس میں تو جس طرح بھارتی میڈیا سپورٹ کر رہا ہے طالبان کو, جس طرح بھارتی میڈیا اس انسیڈنٹ کو بھی کے خلاف بات کر رہا ہے جو پاکستان نے اسٹرائکس کیے ہیں اس کے خلاف بھی, اور یہ جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کولیٹرل ڈیمیج کا اور ہیومن شیلڈ کے لیے بچوں اور عورتوں کو استعمال کرنے کا, یہ انڈین میڈیا میں سب کچھ چل رہا ہے. یہ پاکستان میڈیا میں یا دوسرے میڈیاز میں اتنا نہیں ہے. یہ تو بالکل طے شدہ بات ہے کہ بھارت ان کے ساتھ کھڑا ہے ہر لحاظ سے, دام درم سخن ہے. یونائٹڈ نیشن چند ہفتے ہوئے پبلش ہوئی ہے, اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ افغانستان میں جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں دنیا بھر کی, ان کا ہیڈ کوارٹر ہے.
القاعدہ وہاں ہے، اسلامک اسٹیٹ وہاں ہے، طالبان خود یہی کام کر رہے ہیں، ٹی ٹی پی یہی کام کر رہا ہے. تو ایسا کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے ہی نہیں نا. تو ٹھیک ہے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ آپ اس سے ڈریں کہ جی دنیا یہ کہے گی بھائی دنیا کل اگر یہ اٹیک آ جائیں گے تو پھر کیا کرو گے آپ؟ دنیا کیا کہے گی؟ دنیا بچانے آئے گی آپ کو؟ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ اگر کا. آپ نے آپ آپ کا پوائنٹ آ آپ گیا. نے اگر ابھی ٹائم جی آپ بات جملہ ٹھیک ہے. کمپلیٹ کر لیں. جملہ کمپلیٹ کر لیں آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ابھی آپ نے ایکشن پوری طرح سے ہاف ہارٹیڈ نہیں، کمپلیٹ ایکشن نہیں کیا. کمپلیٹ ایکشن سے مراد ہے، دیکھیں اکنامک سپورٹ افغانستان کو سب سے زیادہ پاکستان سے ملتی ہے، ان کی اکانومی پاکستان کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے. لیٹ us فیس the سچویشن یار کہ ہم کسی قسم کا بھی کاروبار نہیں کرنے دیں گے پاکستان وہ کے پچھلے راستے 2-3 جب مہینے تک سے یہ تو سارا کاروبار کام بند ہے نا سر. کیا ان پہ فرق پڑ گیا پتہ نہیں پچھلے؟ کتنا اسمگلنگ بند ہے کہ نہیں ہے یہ نہیں پتا مجھے، کتنا بند ہے کتنا کھلا ہے نہیں پتا. ابھی بھی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مکمل طور پر ریاست کی حفاظت کے لیے ہم کسی حد تک بھی جائیں، ورنہ پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جی ہندوستان نے یہ کر دیا، بھارت نے یہ کر دیا، اسرائیل نے یہ کر دیا، امریکہ نے یہ کر دیا. ارے یہ شکایتوں کا دفتر کھولنے کا ٹائم نہیں ہے. اسٹرائک اینڈ اسٹرائک فلی. ٹھیک ہے. بہت شکریہ یہ آپ ہے کا. آپ نے گفتگو کی. ناظرین آپ نے گفتگو سنی سردار محمد اشرف صاحب کی. میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.